अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला आप तक अपलोड करते ही पहुंच जाए। और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुरात को कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। अब आपके सामने जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के एक अहम उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम साहिब क़िबला आपको नूरुल अनवार का दर्स देंगे। आप उनके दर्स को ध्यान से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन काना मिन हुकूक़िल इबादी मिम्मा फ़ीही इल्ज़ामुन तुश्तरतु फ़ीही साइरु शराइतिल अख़बार। सुन्नत की तीसरी तक़सीम का ज़िक्र चल रहा है। तीसरी तक़सीम महल्ले ख़बर के बयान में कि किन जगहों पर ख़बर वाहिद हुज्जत होती है। तो कल के सबक में ये गुज़रा कि अगर हुकूक़ुल्लाह से हो और हुकूक़ुल्लाह इबादात से मुताल्लिक़ हों तो वहाँ पर ख़बर वाहिद हुज्जत बनती है। लेकिन इमाम करख़ी ये फरमाते हैं कि अगर वो उक़ूबात से मुताल्लिक़ हैं, हुदूद और क़िसास वग़ैरह, तो हुदूद और क़िसास में ख़बर वाहिद हुज्जत नहीं बनती है। ठीक है, ख़बर वाहिद और किस जगह पर हुज्जत बनती है तो उसका ज़िक्र यहाँ से फरमाते हैं कि अगर हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक़ हो महल्ले ख़बर तो हुकूकुल इबाद की तीन किस्में होती हैं। एक वो हक़ के जो मिन कुल्ली वज इल्ज़ाम हो, और एक वो कि जिसमें बिल्कुल भी इल्ज़ाम ना हो, और तीसरी वो किस्म के जिसमें मिन वज इल्ज़ाम हो और मिन वज इल्ज़ाम ना हो। तो पहली किस्म यह है कि हुकूकुल इबाद से हो और उसमें इल्ज़ाम महज हो, यानी मिन कुल्ले वज इल्ज़ाम हो। जैसे कि एक ने दावा किया दूसरे पर अपने हक़ को साबित करने का, कहा फला पर मेरा कर्ज है ना, या मबी वगैरह का दावा किया, या कोई चीज़ रहन रखी थी उसका दावा किया, या शय मग़सूब का दावा किया। तो ये ऐसा है कि जिसमें इल्ज़ाम महज होता है, मिन कुल्ली वज इल्ज़ाम होता है। तो यहाँ पर ख़बर वाहिद हुज्जत है या नहीं, तो फरमाते हैं ख़बर वाहिद के हुज्जत होने के लिए शर्त ये लगाई जाती है कि जो अखबार के तमाम शराइत है ना, वो तमाम शराइत इसमें ज़रूरी हैं। वो शर्तें माक़बल में आप पढ़ चुके हो, 4 शर्तें हैं ख़बर की, है ना। ख़बर की 4 शर्तें वो लाज़िम व ज़रूरी हैं, और वो अक़ल, अदालत, ज़ब्त और इस्लाम, वो चारों शर्तें मुख़बिर के अंदर होना ज़रूरी हैं। इन 4 के अलावा ये भी ज़रूरी है कि 2 का अदद हो, यानी ख़बर देने वाले एक ना हो बल्कि 2 हो, और लफ्ज़ शहादत का वो तलफ़ुज़ करें, यानी ये कहें कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि फ़ला का फ़ला पर हक़ है। 2 गई। और तीसरी बात ये ज़रूरी है कि वो विलायत का अहल भी हो, विलायत का अहल भी हो, यानी ऐसा है कि जिसको जो विलायत की अहलियत ही नहीं रखता है तो उसकी ख़बर मोतबर नहीं होगी। तो 4 शर्तें तो वो, और उसके अलावा ये वाली 3, कुल मिलाकर 7 शर्तें जब जमा हो जाएंगी तो अब उसकी ख़बर कबूल कर ली जाएगी, वरना तो नहीं। ठीक है। वइन काना मिन हुकूक़िल इबाद, और अगर महल्ले ख़बर हुकूक़ुल इबाद से हो, मिम्मा फ़ीही इल्ज़ाम महज़, उनमें से कि जिसमें इल्ज़ाम महज़ हो, का ख़बरी इसबातिल हक़्क़ि अला अहदिन फ़ी दुयूनी, जैसे कि हक़ को साबित करने वाली ख़बर किसी पर दुयून में, दुयून दैन की जमा दुयून, वल आयानिल मबिया, और आयान मबिया में, वल मुरतहिना या शय मरहून में, यानी जो गिरवी रखी है, वल मग़सूबा या शय मग़सूबा में, तुश्तरतु फ़ीही साइरु शराइतिल अख़बार, तो इसमें अख़बार की तमाम शर्तों की शर्त लगाई जाती है। वो क्या है शर्तें? मिनल अक़ली वल अदालती वल ज़ब्ती वल इस्लाम, अक़ल, अदालत, ज़ब्त और इस्लाम, माल अदद, यानी ये चारों अदद के साथ, अदद से मुराद कम से कम 2 हो, व लफ्ज़ शहादा, और लफ्ज़ शहादत के साथ, वल विलाया, और विलायत हो, 3 ये हो गई। बिअन यकूना इसनैनी, बई तौर के वो ख़बर देने वाले 2 हों,
وَيَتَلَفَّظُ بِقَوْلِهِ أَشْهَدُ، اور اپنے قول اشہدو کا تلفظ کریں، وَتَكُونُ لَهُ الْوِلَایَةُ بِالْحُرِّیَّةِ، اور آزاد ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ولایت حاصل ہو، کہ اگر غلام ہوگا تو ولایت کا حصول نہیں ہوگا۔ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الشَّرَائِطُ الثَّلَاثَةُ مَعَ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، تو جب یہ تینوں شرطیں جمع ہو جائیں گزشتہ چار کے ساتھ، یعنی تین قسم شرطیں یہ اور گزشتہ چار، فَحِينَئِذٍ يُقْبَلُ خَبَرُ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْقَاضِي فِي الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي فِيهَا إِلْزَامٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، تو اس وقت میں قبول کیا جائے گا خبر واحد کو قاضی کی بعض ان معاملات میں کہ جن میں الزام ہوتا ہے مدعا علیہ پر، مدعا علیہ پر الزام ہوتا ہے، ان میں قبول کیا جائے گا، جبکہ یہ 7 شرطیں موجود ہیں۔ وَإِنْ كَانَ لَا إِلْزَامَ فِيهِ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں بالکل الزام نہ ہو، بالکل بھی حق العبد ہو لیکن بالکل بھی الزام نہ ہو، جیسے کہ کسی انسان نے آ کر خبر دی کہ فلاں نے آپ کو وکیل بنایا ہے، وکیل بنایا، تو اب یہ خبر ایسی ہے کہ جس میں بالکل بھی الزام نہیں ہے، جس کو خبر ملی ہے چاہے تو وہ اس کا وکیل بن جائے چاہے تو اس سے انکار کر دے۔ ایسی مضاربت ہوتی ہے، مضاربت یہ ہے کہ ایک انسان کا مال ہو اور ایک انسان کی اس میں محنت ہو، ہے نا، اور نفع میں دونوں شریک ہوں، تو یہ مضاربت ہے۔ اب کسی نے آ کر کہا کہ فلاں نے یہ پیسے دیے ہیں اور آپ کو مضاری بنایا ہے، تو یہ ایسی خبر ہے کہ جس میں الزام نہیں ہے، چاہے تو اس کو قبول کر لے چاہے نہ کرے۔ ایسے ہی کوئی اس کے پاس ہدیہ وغیرہ لے کر آیا، تب بھی یہی حکم ہے۔ فرماتے ہیں ان کان لا الزام فیہ، اور اگر وہ اس میں بالکل بھی الزام نہ ہو، کا خبر الوکالتی والمضاربتی، جیسے کہ وکالت کی خبر، مضاربت کی خبر، رسالہ یعنی وہی قاصد ہونا، فی الہدایہ ہدیے میں، ونحویہ یہ اس کے مثل، بان یقول وہی طور کہ وہ کہے وکالک فلان، فلاں نے آپ کو وکیل بنایا ہے، او ضاربک فی ھذا، یہ اس میں آپ کو مضارب بنایا ہے، او اہدی الیک ھذا شیئا ہدیۃ، یہ آپ کی طرف یہ چیز ہدیے کے طور پر بھیجی ہے، فإنہ لا الزام فیہ علی احد، تو اس میں کسی پر کوئی الزام نہیں ہے، بل یختار بین ان یقبل الوکالۃ والمضاربہ والہدیہ وبین ان لا یقبل، بلکہ اس کو اختیار ہے اس درمیان کہ وہ وکالت، مضاربت اور ہدیے کو قبول کرے یا قبول نہ کرے۔ فرماتے ہیں یثبت باخبار الاحاد، یا اخبار احاد سے ثابت ہوگا، یعنی یہ والا حق جس میں بالکل بھی الزام نہ ہو، اس کا ثبوت خبر واحد سے ہوگا، بشرط التمیز، تمیز کی شرط کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ کہ جو خبر دینے والا انسان ہے نا، اس میں تمیز ہو، اچھے برے کی، نفع نقصان کی وہ تمیز اور فرق جانتا ہو۔ عدالت اس میں لازم و ضروری نہیں ہے، یعنی اتنا ہی کافی ہے کہ مخبر ممیز ہو، تمیز کرنے والا ہو، چاہے تو وہ بچہ ہو، چاہے بالغ ہو، چاہے تو آزاد ہو یا غلام ہو، چاہے مسلمان ہو یا کافر، عورت ہو کہ مرد، سب کی بات مان لی جائے گی۔ بشرط تمیز، تمیز کی شرط کے ساتھ، دون العدالت، نہ کہ عدالت، یعنی اس میں عدالت شرط نہیں ہے چونکہ الزام نہیں ہے۔ یعنی بشرط ان یکون المخبر ممیزا، یعنی اس شرط کے ساتھ کہ مخبر ممیز ہو، صبیا کان او بالغا، بچہ ہو یا بالغ ہو، حرا کان او عبدا، آزاد ہو یا غلام ہو، مسلما کان او کافرا، مسلمان ہو یا کافر ہو، عادلا کان او فاسقا، عادل ہو یا فاسق ہو۔ فیجوز، تو جائز ہے، لمن اخبرہ، اس کے لیے کہ جس کو خبر دی، وکالت کی یا مضاربت کی، ان یتصرف فیہ، کہ اس میں تصرف کرے، ویباشرہ، اور اس کو کر لے۔ کیوں؟ اب یہ کیا ہے کہ اس میں عدالت وغیرہ کوئی چیز کی شرط نہیں لگائی جاتی، تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان بہت کم ایسے لوگوں کو پاتا ہے جو ان تمام شرائط کا جامع ہو، یعنی ہر ایک انسان ایسے انسان کو نہیں پاتا کہ جس میں یہ تمام شرطیں موجود ہوں۔ تو اب اگر ایسے انسان کو تلاش کرے کہ جس میں یہ تمام شرائط پائے جاتے ہوں، تو اس کا جو فائدے ہیں، مسالے ہیں، جو ضروریات ہیں، وہی ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے اس میں الزام بھی نہیں ہے، الزام نہیں تو ان شرائط کا اعتبار بھی نہیں ہے۔ لأن الانسان قلما یجد رجلا مستجمعا للشرائط، اس لیے کہ انسان بہت کم پاتا ہے ایسے مرد کو جو شرائط کا مستجمع ہو، جامع ہو، یبعثہ الی وکیلہ، کہ جس کو وہ اپنے وکیل کی جانب بھیجے، او غلامی، یا اپنے غلام کی جانب خبر لے کر۔ فلو شرطت فیہ الشروط، تو اگر اس صورت میں بھی تمام شرطوں کی اعتبار کیا جائے، تمام شروط کی شرط لگا دی جائے، لتعطلت المصالح فی العالم، تو عالم میں یہ جو مصالح ہیں یہی معطل ہو جائیں گے۔ وَلِأَنَّ الْخَبَرَ غَيْرُ مُلْزِمٍ فِي الْوَاقِعِ، اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ یہ خبر الزام کرنے والی نہیں ہے، لازم کرنے والی نہیں ہے، کہ اگر کسی نے آ کر آپ سے کہا بھی کہ فلاں نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے، تو
تو آپ پر کوئی لازم نہیں ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، اور آپ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں آتی ہے۔ یہ کہا کہ فلاں نے آپ کو وکیل بنایا ہے تو اس میں آپ پر کسی چیز کا لازم کرنا نہیں ہے۔ جب الزام نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہی اس میں کسی شرط کا اعتبار بھی ضروری نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ الْخَبَرَ غَيْرُ مُلْزِمٍ، اور اس لیے بھی کہ خبر غیر ملزم ہے واقع میں، فَلَا تُعْتَبَرُ فِيهِ شَرَائِطُ الْإِلزَام، تو اس میں الزام کے تمام شرائط کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وَالنَّبِيُّ كَانَ يَقْبَلُ خَبَرَ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْبِرِّ وَالْفَاجِرِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے تھے ہدیے کی خبر کو فاسق و فاجر سب سے، ہے نا۔ نیک انسان اگر آ کر خبر دیتے ہدیے کے بارے میں اور کہتے یا رسول اللہ یہ فلاں نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے، تب بھی آپ اس کو قبول کر لیتے تھے، اور اگر کوئی فاجر انسان آتا وہ آ کر کے آپ کو خبر دیتا تھا تب بھی آپ اس کو قبول کر لیتے تھے۔ اس سے معلوم ہو یہ ہوا کہ ایسی چیزیں یا ایسے حقوق کہ جن میں الزام نہیں ہے ان میں فاسق و فاجر کی خبر بھی معتبر ہوگی۔ دو صورتوں کے بیٹا حقوق العباد کی، پہلی وہ کہ جس میں من کل وجہ الزام ہو، اور دوسری وہ جس میں من کل وجہ الزام نہ ہو۔ پہلی والی صورتوں میں 7 شرطوں کا اعتبار ضروری ہے، اور دوسری والی صورت میں کسی بھی شرط کا اعتبار ضروری نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ خبر دینے والا ممیز ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے ایک اور آخری صورت یہ ذکر فرماتے ہیں کہ وہ ایسا محل ہو کہ جس میں من وجہ الزام ہو اور من وجہ الزام نہ ہو۔ ذہن حاضر رکھنا، من وجہ الزام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اعتبار سے اگر اس میں غور و فکر کی جائے تو الزام ہوتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز لازم ہے، اور ایک دوسرے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں الزام نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ کسی انسان نے دوسرے کو وکیل بنا دیا، کیا وکیل بنا دیا ہے نا، وکیل ہو گیا وہ۔ اب بعد میں کوئی انسان آ کر کہتا ہے تمہارے موکل نے تمہیں معزول کر دیا ہے، تمہارے موکل نے، موکل وکیل بنانے والا، موکل نے تمہیں وکالت سے معزول کر دیا ہے، تو یہ خبر واحد ہے، اس خبر واحد پر عمل کیا جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی آقا نے اپنے غلام کو تجارت کرنے کی اجازت دے دی، یہ غلام کہلاتا ہے معزول فی التجارت۔ اب بعد میں کسی نے آ کر کہا کہ تیرے آقا نے تجھ پر حجر لگا دیا ہے، حجر لگانے سے مراد یہ ہے کہ تیرے آقا نے جو تجھے اجازت دی تھی تجارت کرنے کی اب اس سے منع کر دیا ہے، تو اب اس کی خبر واحد پر عمل کیا جائے گا یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں اس میں اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے کہ موکل وکیل بنانے والا اور مولا یعنی آقا یہ اپنے حق میں تصرف کرتے ہیں، اس کو عزل کر کے یا اس پر حجر لگا کر۔ عزل سے مراد وکیل کو معزول کرنا، اور حجر سے مراد غلام کو اس سے روکنا، بات سمجھیے نا۔ تو اب یہ دیکھا جائے کہ موکل نے اپنے حق میں تصرف کیا ہے وکیل کو معزول کر کے، مولا نے اپنے حق میں تصرف کیا ہے غلام پر حجر لگا کر۔ جیسے کہ جب ان کو وکیل بنایا تھا موکل نے تب اپنے حق میں تصرف کیا تھا، وکیل کے حق میں تصرف تو نہیں تھا، اپنے حق میں تھا۔ ایسے ہی جب آقا نے اس غلام کو تجارت کی اجازت دی تھی تو اپنے حق میں تصرف کیا تھا۔ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ جیسے ان کو اجازت دے کے اپنے حق میں تصرف کرنا ہے، ایسے ان کو منع کر کے بھی اپنے حق میں تصرف کرنا ہے، تو اس میں بالکل الزام نہیں ہے، اس میں بالکل بھی الزام نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر موکل نے وکیل کو معزول کر دیا، مولا نے اپنے غلام پر حجر لگا دیا، اور اس کے بعد بھی وکیل تصرف کرتا ہے معزول ہونے کے بعد بھی، ایسے ہی معزول فی التجارت غلام حجر کے بعد بھی تصرف کرتا ہے، تو اب اس کے یہ خود ذمہ دار ہے۔ اب وکیل کے فعل کا موکل ذمہ دار نہیں ہوگا، ایسے غلام کے فعل کا مولا ذمہ دار نہیں ہوگا، چونکہ وہ تو حجر لگا چکا ہے، موکل اس کو معزول کر چکا ہے، اب یہ خود ذمہ دار ہوں گے، یہ انہی پر لازم آئے گا اس کا تصرف کرنا، تو اس اعتبار سے اس میں الزام ہے۔ سمجھ میں آئی بیٹا بات؟ اس اعتبار سے الزام ہے، تو اس میں ایک اعتبار سے الزام ہے اور ایک اعتبار سے الزام نہیں ہے، تو اس میں من وجہ الزام ہے اور من وجہ الزام نہیں ہے، تو دو چیزیں ہو گئی اس میں، جو چیزیں ہو گئی۔ ٹھیک ہے، فرماتے دونوں کا اعتبار کیا جائے گا امام اعظم کے نزدیک۔ کیا اعتبار کیا جائے گا کہ جو شہادت کی 2 شرطیں ہیں نا، ان میں سے کسی ایک کا اعتبار ضروری ہے۔ شہادت کی 2 شرطیں عدد اور عدالت، عدد اور عدالت، یعنی یا تو گواہی دینے والا 2 انسان ہوں، عدد سے مراد 2 ہی ہوتا ہے بیٹا شہادت میں، 2 ہوں، یا اگر عدالت شہادت دینے والے 2 نہیں ہیں، 1 ہے تو وہ عادل ہو، عادل ہو۔ تو ان 2 شرطوں میں سے ایک کا اعتبار ضروری ہوگا کہ اگر 2 گواہی دے رہے ہیں تو بات مان لی جائے گی اگرچہ وہ فاسق ہوں،
اور اگر ایک گواہی دے رہا نا تو عدالت نہیں ہے، عدد نہیں ہے تو عدالت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ دونوں ہی شرطیں موجود نہیں ہیں تو بات نہیں مانی جائے گی، کہ ایک انسان ہے تو عدد بھی نہیں ہے اور ایک انسان ہے فاسق، عدالت بھی نہیں ہے، تو اب اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ صاحبین نے یہ کہا ہے نہیں اس میں کوئی شرط نہیں لگائی جائے گی، اس میں یہ شرط نہیں لگائی جائے گی، بلکہ مطلقاً جیسے پہلی والی صورت میں ہر ممیز انسان کی بات معتبر ہوتی ہے، یہاں پر بھی ہر ممیز انسان کی بات پر اس کی بات مان لی جائے گی اور اس کے عزل کا اعتبار کیا جائے گا، اس کے حجر کا اعتبار کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھو وَإِنْ كَانَ فِيهِ إِلْزَامٌ مِّنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ، اور اگر اس میں من وجہ الزام ہو، من وجہ الزام نہ ہو، کا خبری عزل الوکیل، جیسے کہ وکیل کو معزول کرنے کی خبر، وحجر المعزول، اور معزول پر حجر لگانے کی خبر، فإنه من حيث أن المؤکل والمولا يتصرف في حق نفسه بالعزل والحجر، تو اس حیثیت سے کہ مؤکل اور مولا تصرف کرتے ہیں اپنے نفس کے حق میں معزول کر کے اور حجر لگا کے، کما يتصرف بالتوکیل، جیسے کہ وکیل بنا کر تصرف کرتا ہے، والاذن، اور اجازت دے کر تصرف کرتا ہے، فلا الزام فیہ اصلا، اس حیثیت سے اس میں بالکل بھی الزام نہیں ہے، ومن حیث، اور اس حیثیت سے ان التصرف یقتصر علی الوکیل والعبد بعد العزل والحجر، اور اس حیثیت سے کہ تصرف منحصر رہے گا وکیل اور غلام پر عزل کے بعد اور حجر کے بعد، وتلزمہ العہدۃ فی ذلک، اور اس میں ذمہ داری انہی پر لازم ہوگی، غلام پر اور وکیل پر، ففیہ الزام، تو اس میں الزام ہے، ضرر ہے وکیل اور غلام پر، فلہذا، تو اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ ایک اعتبار سے الزام ہے ایک اعتبار سے نہیں ہے، اسی وجہ سے یشترط فیہ احد شطر الشہادہ، اس میں شرط لگائی جاتی ہے شہادت کی دو شرطوں میں سے ایک کی، اشارت کے دو جزوں میں سے ایک کی، عند ابی حنیفہ، کس کے نزدیک؟ امام اعظم کے نزدیک، یعنی العدد والعدالت، دو شطر کیا ہیں بیٹا؟ عدد اور عدالت، دونوں میں سے ایک ہونا ضروری ہے۔ اے لابد ان یکون المخبر اثنین، یعنی ضروری ہے کہ مخبر دو ہوں، او واحدا، یا ایک ہو، عدلا، تو وہ عادل ہو، رعایتا للشبہ الجانبین، دونوں جانب کی مشابہت کی رعایت کرتے ہوئے، دونوں جانب کی رعایت کرتے ہوئے، کہ یہ دیکھا جائے کہ الزام ہے، اس لیے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ الزام ہے تو دونوں شرطیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ دیکھا جائے کہ الزام نہیں ہے تو دونوں نہیں ہونا چاہیے، لیکن دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اس لیے ایک شرط ضروری ہوگی۔ اذ لو کان الزام محض، وہی کہتے ہیں اس لیے کہ اگر الزام محض ہو، یشترط فیہ کلاہما، دونوں شرط لگائی جائیں گی، جیسے کہ پہلی والی صورت میں دونوں شرطیں ضروری ہیں، ولو لم یکن الزام اصلا، اور اگر بالکل الزام نہ ہو، ما شرط فی شیء منہما، تو دونوں میں سے کوئی بھی شرط نہیں ہوگی، فوفرنا حظا من الجانبین فی، تو ہم نے اس میں دونوں جانب کی رعایت کی ہے، ٹھیک ہے۔ وَعِندَهُمَا، اور صاحبین کے نزدیک، لا یشترط فی شیء، اس میں کوئی شرط نہیں لگائی جائے گی، بلکہ پہلی والی دوسری والی قسم کی مساوی رہے گی، بل یثبت الحجر والعزل بخبر کل ممیز، بلکہ حجر اور عزل ثابت ہوگا ہر ممیز کی خبر سے، وہذا اذا کان المخبر فضولیا۔ سنو بیٹا، یہاں سے ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ امام اعظم اور صاحبین کا جو اختلاف ہے نا، یہ کیا اختلاف کہ امام اعظم کہتے ہیں دو شرطوں میں سے ایک ضروری ہے، صاحبین یہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں، ہر ممیز کی خبر معتبر ہوگی۔ یہ اختلاف اس وقت میں ہے جب کہ وہ خبر دینے والا انسان فضولی ہو۔ فضولی جانتے ہیں؟ فضولی یعنی وکیل کو مؤکل نے معزول کر دیا، اب مؤکل نے وکیل کی جانب کسی انسان کو بھیجا نہیں ہے کہ تم اسے جا کر کے بتا دو، کوئی انسان وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے خود ہی جا کر بغیر کچھ کہے بغیر بتائے خود ہی جا کر کے وکیل کو بتا دیا، حالانکہ موکل نے اسے بھیجا نہیں ہے۔ ایسے ہی آقا نے اپنے غلام پر حجر کیا، اس کو منع کیا تجارت سے، آقا نے اس شخص کو غلام کی طرح بھیجا نہیں ہے، بغیر اس کے کہے اس نے آ کر کے غلام سے کہہ دیا، یہ فضولی کہلاتا ہے، جو کسی کا بھیجا ہوا نہ ہو، فضولی۔ تو یہ اختلاف فضولی کے بارے میں ہے کہ امام اعظم یہ کہتے ہیں دو شرطوں میں سے ایک ضروری ہے، اور صاحبان یہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ خبر دینے والا آقا کا بھیجا ہوا انسان ہو، اس کا قاصد ہو، یا مؤکل کا بھیجا ہوا انسان ہو، تو اب کوئی شرط نہیں ہے، امام اعظم کے نزدیک بھی کوئی شرط نہیں ہوگی، اب اس رسول اور اس قاصد کی بات مان لی جائے گی، چاہے تو وہ عادل ہو یا نہ ہو، چاہے ایک یا ہو یا دو، اس لیے کہ قاصد کی بات بعینی وہی ہوتی ہے جو اصل مؤکل یا غلام آقا کی بات ہوتی ہے۔ وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُخْبِرُ فُضُولِيًّا، اور یہ اختلاف اس وقت ہے جب کہ مخبر فضولی ہو، فَإِنْ كَانَ وَكِيلًا،
تو اگر وہ مخبر وکیل ہو، یعنی آقا نے اسے وکیل بنا کر کے بھیجا، تم میرے وکیل ہو اس بات میں کہ میرے وکیل سے جا کر کہہ دو اسے میں نے معزول کر دیا ہے، اور رسولاً یہ اس کو قاصد بنا کر بھیجا، من الموکل موکل کی جانب سے، والمولا اور مولا کی جانب سے، لم تشترط العدالت والعدد اتفاقا، تو اس میں بالاتفاق عدد یا عدالت کی شرط نہیں لگائی جائے گی، لأن عبارت الوکیلی والرسولی، اس لیے کہ وکیل اور قاصد کی عبارت کا عبارت الموکلی والمرسل ایسے ہی ہے جیسے کہ موکل اور مرسل کی عبارت، یعنی بھیجنے والے کی اور وکیل بنانے والے کی عبارت، ٹھیک ہے؟ تو یہ الفاظ اگرچہ ادا کرے گا لیکن اس کے الفاظ بعینی ایسے ہوں گے جیسے کہ وکیل نے خود معزول کیا ہے یا مولا نے خود حجر لگایا، ٹھیک ہے؟